बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम, सीनियर तज्ज़ियाकार हारून रशीद साहब स्टूडियोज़ में मेरे हमराही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम मुकाबिल के आगाज़ पर बात करेंगे कि मौजूदा तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हंगामी सूरत हाल का सामना है। काफ लीग का आज इजलास भी हुआ, पार्टी इजलास हुआ, जिसमें मौजूदा हुकूमत के साथ इत्तेहाद के मामले पर मुशावरत की गई है। और ये देखा गया पिछले कई दिनों से ये मामला चल रहा है कि काफ लीग के साथ मुज़ाकरात के लिए जो नई हुकूमती कमेटी तश्कील दी गई थी, काफ लीग को उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। काफ लीग के बाद अब BNP मेंगल भी सामने आ गई है और उसने नई हुकूमती कमेटी के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात करने से साफ इनकार कर दिया है। इस सूरत हाल से निमटने के लिए जहांगीर तरीन साहब हुकूमत के पास एक वाज़ेह मौजूद शख्सियत थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि किसी भी नाराज शख्स को मनाने की भरपूर अहलियत वो रखते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अब जितनी भी कमेटियां तश्कील दी गई हैं, तमाम कमेटियों से जहांगीर तरीन साहब को अचानक से आउट कर दिया गया है। इसकी वजह क्या है कि पार्टी के अंदर जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ कोई साजिश की गई है या फिर कोई और मामलात हैं। इससे मुतालिक अंदर की अहम खबर प्रोग्राम के आगाज पर ही आपके साथ शेयर करेंगे। मौजूदा सूरत हाल से जब आगे बढ़ेंगे तो इंटरनेशनल जो कैनवस है उससे मुतालिक भी बात करेंगे। देख रहे हैं बड़ा दिलचस्प और बड़ा ज़बरदस्त इस चीज़ को सराहा जा रहा है कि तुर्की के सदर तैयब उर्दवान फरवरी के अंदर, यानी कि इसी महीने के अंदर मुतवक्के है उनका दौरा, के पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मगर कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब भी मलेशिया के दौरे के लिए रवाना हो रहे हैं। फ़लस्तीन की जो हालिया सूरत हाल है उस पर एक स्टांस ले लिया गया है। ईरानी सदर की जानिब से भी उन्होंने कहा है कि मुत्तहिद होने का वक्त आ गया है, मुज़ाहिमत का खुलकर मुकाबला करेंगे, एक साथ हमें लड़ना होगा। और ये ट्रंप की तरफ से जो अमन मंसूबा पेश किया गया था मशरिक़ वस्ता के हवाले से, वो मंसूबा क्या था और ये तमाम मुसलमान ममालिक जो अब शायद कहा जा रहा है कि इकट्ठा हो जाएं, इससे क्या कोई बड़ी सूरत हाल डेवलप हो सकती है? मौजूदा करंट सिचुएशन को लेकर क्या एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है? बड़ी अहम डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इसके साथ साथ आम आवाम की भी बात करेंगे, क्योंकि महंगाई का जो जिन है वो तो बेकाबू हो चुका है। महंगाई की वजह से लोगों की जिंदगियां शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। हुकूमती वज़रा भी इस बात का एतराफ़ करने लगे हैं। कर्जे की अगली किस्त का भी मामला है। IMF का डेलीगेशन कल पाकिस्तान पहुंचेगा और पाकिस्तान के साथ अगली किस्त के हवाले से मुज़ाकरात भी होंगे। हमेशा याद रखा जाता है जब IMF की किस्त मिलने के इम्कान ना होते हैं या उनके डेलीगेशन के साथ कोई मामला चल रहे होते हैं तो पाकिस्तानी अवाम को एक बड़ी कीमत चुकाना पड़ती है। वो किसी भी सूरत में हो सकती है। अब की बार अवाम को कैसे निचोड़ा जाएगा, क्या किया जाएगा, इससे मुताल्लिक बात होगी। और इसके साथ साथ आटे के बहरान के बाद अब चीनी का बहरान भी सर उठाने लगा है। आखिर इस बहरान के जिम्मेदार कौन लोग हैं? क्या हुकूमती वज़रा हैं? इससे मुताल्लिक में बात करेंगे। मगर सबसे पहले हारून साहब, आप कुछ फोन घुमा रहे थे बयाने से पहले, तो मुझे ये बताएं अंदर की खबर क्या है? काफ लीग के बारे में बताएं। मैं सारा दिन घुमाते ही रहता हूँ, लेकिन ये शो से पहले घुमाते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, बात ये है कि बहरान इतना बड़ा नहीं है, जो कम फहमी से बढ़ रहा है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन से हमेशा मैं आपसे अर्ज करता हूँ। सारे हलीफ नाखुश हैं और जो हलीफों को मनाने की सलाहियत रखते थे उनको चलता किया। जहांगीर तरीन नहीं, सिर्फ आप भूल गए परवेज़ खटक भी उस कमेटी में थे और एक और साहब थे शहजाद अकबर जी जी, उनके बारे में भी जिन लोग मैंने पूछा है उनके हलीफों से, वो कहते हैं वो अच्छे माकूल अंदाज में गुफ्तगू करते थे, सीरियस आदमी थे। इनिशिएटिव तो जोड़ तोड़ के तो माहिर हैं परवेज़ खटक, और जहांगीर तरीन ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की पोजीशन में है। ठीक है, आज उनका फ़ोन बंद है, मैंने बड़ी कोशिश की, नहीं हो सका। देखिए दो तीन, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि दूरी होगी खान साहब में और जहांगीर तरीन में, ये है खबर। इतनी अहम शख्स से दूरी हो गई। अब क्या, क्यों दूरी हो गई? देखिए उनके हलीफ ये कहते हैं कि भाई उनके साथ जो मुआहिदा था जब तक वो रहे वो इम्प्लीमेंट हो रहा था, हम उन पर ट्रस्ट कर सकते थे। ठीक, एक आदमी था, उसका नाम मैं भूल गया, फर्ज कर लीजिए इब्न कबीर था, चलिए फर्ज, वो अमीरुल मोमिनीन हारून रशीद का दोस्त था। ठीक, और वो जो बरामका कबीला जो है जिसको तमाम इख्तियारात है, सारे वज़ीर आज़म उसी के थे, सारे हुकाम वही, यानी आप समझिए कि वो ऑल पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थे बादशाह के होते हुए। तो उससे पूछा उसने, इब्न कबीर से, हारून रशीद ने एक दफ़ा कि तुम मेरे सबसे बेहतरीन दोस्त हो, सारी उम्र ऊंच नीच में तुम बचपन से लड़कपन से मेरे साथ रहे, और तुम एक अजीब व गरीब आदमी हो, कभी कोई काम ही नहीं कहते। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन काम तो एक है ज़रूरी, अच्छा, लेकिन शर्त यह है कि आप मुझसे वजह नहीं पूछेंगे और दोस्ती निभाएंगे और मेरा काम करेंगे, किया जाएगा। उन्होंने कहा ये बताओ। उन्होंने कहा जी मुझे लिख दें, मेरा ख़ानदान बरामका से कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं इनसे वास्ते नहीं रखना चाहता, और मुझे लिख दें आपका ये शख्स ख़ानदान बरामका में से नहीं है।
اس نے کہا عجیب بات ہے لیکن وعدہ کر چکے، اس کو لکھ دیا۔ جب ہارون رشید نے برامکا کے قتل کا حکم دیا کہ سب برمکیوں کو قتل کر دیا جائے، جب اس کے دروازے پہ پہنچے، وہ تو کہیں دور کسی شہر میں رہتا تھا، وہ سامنے لے آیا، اس نے کہا یہ لکھا ہوا ہے امیر المومنین کا فرمان، میں برمکی ہوں نہیں، ان کا ساری دنیا جانتی برمکی۔ تو اس نے کہا یہ مہر سرکاری اصلی ہے، یہ تو جانتے ہو نا، اور یہ دستخط اصلی ہیں، اور یہ کاغذ شاہی مال کا ہے۔ اور مجبوراً وہ پہنچے، انہوں نے کہا جناب یہ معاملہ ہے، اس کو بلایا۔ اچھا، اس نے کہا بھائی تو یہ عجیب واقعہ، تجھے کیسے پتا تھا میں ایک دن ان سے ناراض ہو جاؤں گا؟ انہوں نے کہا، اس نے ابن کبیر نے کہا امیر المومنین میں آپ کا مزاج شناس ہوں، میں آپ کو جانتا ہوں، میری عمر آپ کے ساتھ گزری ہے، اور آپ جانتے ہیں میں کبھی آپ کو تنگ نہیں کیا، کوئی فرمائش نہیں کی، بلکہ آپ الٹا مجھ سے کہتے رہتے تھے۔ میں ایک دن محل میں آیا، میں نے دیکھا یا برمکی آپ کے کندھوں پہ کھڑا ہو کے سیب توڑ رہا ہے۔ تینوں تہذیبیں مغلوب ہو چکی تھیں، مصر کی اس سے بھی آگے، ایران، روم، وسطی ایشیا تک، ساری دنیا تک تو ان کی حکومت تھی۔ تب میں نے کہا کہ یہ مریں گے ایک دن، اس لیے میں نے آپ سے، یہ جو اقتدار میں ہر ایک کی حدود ہوتی ہیں، اس گلستان میں نہیں حد سے گزرنا اچھا، ناز بھی کر تو باندازہ رہنائی کر۔ اب ہر کوئی اپنا حصہ مانگ رہا ہے۔ دیکھیں اختر مینگل کو مثلا کابلک نے کہا، ان کو پیکیج دے دیا آپ نے، ان کے 3 ممبر، ہمارے 5 وہاں ہیں، 10 یہاں ہیں، ہم نے آپ کو سپورٹ دی، دھرنا ہوا، آپ نے ہم کو صحیح مشورہ دیا۔ جب آپ کا ہمارا تحریری معاہدہ ہے، منڈی بہاؤالدین، گجرات، سیالکوٹ، باولپور میں آپ ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہماری مرضی سے لگائیں گے، اور ہمیں بھی اپنے لوگوں کو مطمئن کرنا ہے، ترقیاتی فنڈز دیں گے۔ ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ بدلیاتی الیکشن بھی ہونے ہیں، اپنا وجود وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ہم شریفوں کو جانتے ہیں اچھی طرح، ہم ان کے ساتھ کیوں جائیں؟ ہم تو ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ زرداری صاحب نے کبھی بدسلوکی نہیں کی، یہ پرواہ ہی نہیں کرتے، یہ تو پرواہ ہی نہیں کرتے۔ یہی خان صاحب کا ایک مسئلہ ہے، پرواہ کسی کی نہیں ہے، مطلب اپنی ذات پہ انہیں بڑا شدید اصرار ہے، ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ سچویشن خراب ہے، اس میں ہر کوئی ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بہت زیادہ خراب۔ ایم کیو ایم والوں کو اپنا وجود خطرے میں نظر آتا ہے۔ اب وہ کیا کہتا ہے بلوچستان والا اپنا برادرن اختر مینگل، کیا کہتا ہے؟ بھائی نوکریاں چاہیے، میری کنسٹیچوئنسی ہے، فنڈز چاہیے، وہ تو آبویس سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ باقی وہ جو ہے نا لاپتہ افراد کا، اس میں تو کافی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، حالانکہ وہ ان کا مین نقطہ یہی تھا جب ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا، وہ کہنے کے لیے ہے، اصل میں یہ ہے نوکریاں چاہیے، فنڈز چاہیے، نوکریاں فنڈ چاہیے۔ ہمارے لوگ نوکری اسے نہیں چاہیے، سردار کو تو نوکری نہیں چاہیے ہوتی، ہمارے لوگوں کو نوکریاں دیں۔ یہ ایک جمع جمایا سسٹم ہے، یہ پیٹرنیج۔ پاکستانی سوسائٹی کے بارے میں جو کتابیں دنیا میں لکھی جاتی ہے، اس میں کہا جاتا ہے یہ پیٹرنیج کے سسٹم پہ چلتا ہے، ایک سرپرست ہے، اس کو اوپر سرپرست ہے، اوپر ایک دوسرے کو oblige کرنا چاہتے، تو یہ رشتے اور تعلقات کی اور پیٹرنیج کی سوسائٹی ہے، اور ہزاروں سال سے۔ اب آپ لانا چاہتے تھے انقلاب، انقلاب کے لیے انقلابی پارٹی چاہیے، ٹرینڈ کیڈر چاہیے، میجارٹی آپ کو ملی نہیں، سرنڈر آپ نے کر دیا، ٹکٹ آپ نے خود دیے نہیں۔ اب خان صاحب کہتے ہیں کہ میری مدد کرے قوم، حلیف بھی مدد کرے، قوم بھی کرے، مشکل وقت ہے، یہ بات چاہیے، مشکل وقت ہے، مدد کرنی چاہیے۔ دیکھیے آٹے کا بحران اتنا بڑا نہیں تھا جتنا چیخے چلائے لوگ، بھائی آٹا انہوں نے چکیوں کو آٹا دینا شروع کر دیا، کچھ فلور ملے جو ملنے سے پہلے تو ہارون صاحب یہ بحران تھا، عوام نے سرف کی۔ میری عرض سن لینا، ذخیرہ اندوزی جو کر رہے تھے وہ بند کر دیں، پختونخوا کو آٹے کی سپلائی بڑھا دی، 3 اقدامات کیے، وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ اب یہ چینی بحران، چکی کا آٹے کی جو قیمت تھی بحران سے پہلے، جتنا بھی بحران تھا اس سے بھی کم ہو گئی ہے، آٹے کی قیمت پختونخوا میں 80-90 روپے تھیلا گر گئی ہے۔ بحران تو ہے، اسے حل کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے، لیکن بھائی نہ آپ کے بیوروکریسی پہ گرفت ہے، اور اب وہ کہتے ہیں جی میری مدد کرو۔ کس چیز پہ آپ کی مدد کریں؟ آپ کے پاس کوئی پلان ہے جس پہ قوم آپ کی مدد کرے؟ وہ کہتے ہیں ٹیم ہے میرے پاس، میں نے پلان کیا کرنا ہے، ٹیم پلان کرے۔ اچھا کون سی ٹیم؟ وہ رکھی ہوئی جو انہوں نے ٹیم، میرے پاس یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں۔ اس کو حفیظ شیخ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ ان کا آدمی ہے؟ وہ تو آئی ایم ایف کا آدمی ہے، لے کے تو یہ آئے ہیں، نہیں لے کے یہ ہے نا، آئی ایم ایف کی اپنے گھر میں وہ ٹیپو سلطان نے ایک دفعہ اپنے بیٹے یرغمال رکھ دی، تو وہ تو اس کی تو مجبوری تھی، ہماری کیا مجبوری تھی؟ ہم اپنا ٹھیک پلان بناتے
اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتے. کاروبار کسی کا چل نہیں رہا, صنعتیں بند ہو رہی ہیں, مہنگائی, غریب آدمی چیخ رہا ہے. بھائی آپ کے پاس چلیے مسائل بھی ہوتے ہیں, چھوڑے مسائل دنیا میں پیدا بھی ہوتے ہیں, حل بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ کے پاس تو کوئی پلان ہے ہی نہیں. آپ کہتے ہیں عالم اسلام کو متحد کیا جائے گا, کوالالمپور کانفرنس ہوگی, اور پھر اس میں جاتے ہی نہیں. آپ کو ایک دھمکی ملتی ہے, آپ پہلے پھر آپ روک دیتے ہیں اپنا وزٹ. ہاں جی, اب آپ جا رہے ہیں وہاں. خیر اس پہ بات کرتے ہیں, کریں گے اس پہ بات. جہانگیر ترین جو ہے وہ یہ 2-3 اطلاعات ہیں. ایک وہ شوگر کا مسئلہ اور آٹے کا, شوگر کا اس کیا پہ مسئلہ؟ ناراض. شوگر کا کیا مسئلہ؟ بھائی شوگر مہنگی ہوئی اور شوگر انڈسٹری جو ہے سچویشن کو ایکسپلائٹ کرتی ہے. جہانگیر ترین ان کا لیڈر ہے. میں نے بہت کوشش کی ان کو ڈھونڈنے کی, ان کو خان صاحب ناراض ہیں چینی کے اوپر ان سے. ایک وجہ یہ بتائی جا رہی ہے. ایک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ نے وعدے کیے تھے, وعدے پورے کریں نا. آخر قابل کیوں کہتی ہے کہ بھئی آپ نے نئی کمیٹی کیوں بنائی ہے؟ جی پرویز خٹک بھی یہی کہتے ہیں. اچھا جناب بھئی اس وقت مسئلہ یہ بجٹ تک تو کھینچ کے لے جائیں گے. ابھی کہہ رہے ہیں منی بجٹ لانے کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں. ہاں تو اب منی بجٹ آ گیا تو اور لوگ جی خچر لائیں گے, ظاہر ہے, اور لوگوں کا صبر کا پیمانہ لبڑ. ادھر عمران خان کے نفسیاتی کیفیت یہ ہے کہ اس کا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. عثمان بزدار کو ہٹانا نہیں ہے. ہر آدمی جس نے ان کی سرپرستی کی اور بڑے سرپرستوں سے بیت, وہ کہتا ہے بھائی آپ اس قصے کو ختم کریں, اتنا بڑا صوبہ نہیں ٹھیک چل رہا, چل سکتا ہی نہیں ہے. اس فارمولے پہ تو نہیں چل. چیف سیکرٹری لگایا, اچھا, بہت اچھا کیا. آئی جی اچھا لگایا, بہت اچھا کیا. لیکن چین آف کمانڈ ہوتی ہے, ایک لیڈر ہوتا ہے. کسی کرکٹ ٹیم کے 2 کپتان کبھی آپ نے سنے ہیں؟ یہاں 3 ہیں. کسی فٹ بال ٹیم کے 3 کپتان ہوتے ہیں؟ اس طرح نہیں ہوتا. کاروبار حکومت کا خان صاحب کو فہم نہیں ہے, اس کی وجہ سے پیچیدگیاں بڑھ رہی ہیں. دیکھیے جو تو مہنگائی ہے, مسائل ہیں اور چیزیں ہیں, خان صاحب اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. ایک محدود حد تک ذمہ دار ہیں. ان کے پاس پلان کوئی نہیں تھا, وہ پچھلے بہت قرض چھوڑ گئے ہیں اور اس کی وجہ سے ہے. لیکن بھائی آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ ٹھیک مشیر رکھیں اور ٹھیک فیصلے صادر کریں, اور جب وہاں غلطی ہو جاتی ہے اس کی تصحیح کریں. اب وہ بھی لڑنے مرنے پہ تو عثمان بزدار کو تو میں نے رکھنا ہے. وہ جیسے فاروق ستار کی گئی نا جی لیڈری, کیا کہتے تھے, ٹسوری کو میں نے سینیٹر بنانا ہے. جی ٹسوری تو سینیٹر نہیں بنا, یہ نکل گئے, لیکن یہ تاریخ کے ڈسٹ بن میں چلے گئے. بالکل چلے گئے. اچھا جو اب صورتحال کا آپ نے ایک تصویر کھینچی ہے ہارون صاحب, اتحادی بھی ناراض ہیں, نئی کمیٹیوں پہ بھی پریشانی ہے, جہانگیر ترین صاحب بھی مکمل آؤٹ ہو چکے ہیں, ان کے بھی بڑے قریبی سمجھے جاتے لگتا تھے. یہی ہے اگلے 2-3 دن میں کلیئر ہوگا. ٹھیک ہے, بہرحال وہ خاموش ہیں. ابھی فی الوقت وہ چلیے خاموش ہیں, کسی بھی جگہ پر وہ سامنے نہیں آ رہے. خان صاحب سے اختلافات کے حوالے سے اطلاعات ہیں, چلیے مان لیا. تو یہ صورتحال تو مڈ ٹرم انتخابات کی طرف ہی جا رہی ہے ہارون صاحب. ظاہر ہے, اور مڈ ٹرم الیکشن آسان نہیں ہے. یہ خان صاحب کی فیور میں جائیں گے, مڈ ٹرم الیکشن کی طرف. کیا یہ ان کے فیور میں ہوگا؟ مجھے نہیں پتا کیا ہوگا, لیکن وہ اسمبلیاں توڑ بھی سکتے ہیں. مطلب ڈیسپریٹ, میں جانتا ہوں اسے, جب وہ ڈیسپریٹ ہو تو وہ ہی کین ڈو اینی تھنگ. اب وہ بالکل مزید پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. 2 ہفتے پہلے میاں والی جب گئے تھے تو وہ کہتے میں مزید پیچھے نہیں ہٹ سکتا, میں کافی پیچھے ہٹ گیا ہوں. یہ اقتدار کی سازشوں میں تمام انسانی تاریخ یہی ہے, یہی کچھ ہوتا ہے. کوئی کسی کا لحاظ نہیں کرتا, اور جب سچویشن ہو نا ایسی وولٹائل, یعنی سمندر میں جیسے طوفان آیا ہوا ہوتا ہے, اس وقت ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے. یہ قیامت سے پہلے قیامت کے مناظر ہیں چھوٹے چھوٹے جو نظر آئیں گے, جس میں آدمی کو صرف اپنی فکر ہوتی ہے اور کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی. یہ بھی کہا جا رہا ہے ہارون صاحب کہ جیسے ہی منی بجٹ لایا جائے گا اس کے بعد بڑے ایسے حکومتی وزیر ہیں جو تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور کسی بھی دوسری جماعت کا حصہ بن سکتے ہیں. نہیں, وہ دوسری صورت میں ہوگا, اس کا بعد منی بجٹ سے کوئی تعلق نہیں. ان کو کیا ہے, یہ تو اپنی تنخواہیں بڑھانے کے چکر میں وہ تنخواہیں عوام پس رہی ہے مہنگائی کے چکر میں, یہ تنخواہیں بڑھا رہے ہیں. وہ اس کا تعلق اور چیز سے ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حکومت بدل رہی ہے, اور کو مہنگائی سے کوئی پریشانی, مہنگائی جتنی مرضی ہو جائے. یہ عوام کے نمائندے عثمان بزدار کو کیا مہنگائی کیا کہتی ہے؟ مہنگائی تو یہ ہمارے کیمرہ مین ہیں, ان کو تنگ کرتی ہے. عثمان بزدار کو مجھے بھی تنگ کرتی ہے ہارون صاحب مہنگائی. جہانگیر ترین کو مجھے بھی تنگ کرتی ہے, میرا بھی کبھی ذکر کیا کریں, مجھے بھی تنگ کرتی ہے. تھوڑی سی مجھے بھی کرتی ہے, اچھا, لیکن بہرحال گزر بسر کسی طرح ہو جاتی ہے, اللہ کا شکر ہے. مگر یہ جو ایک عام آدمی ہے, اور یہ اب سیریسلی اس پہ بات کرنی چاہیے. دیکھیے مہنگائی کیا ہوتی ہے جب آتا ہے, جب قحط پڑتا ہے نا. میں آپ کو وہ واقعہ سنا چکا ہوں اور پرسوں ہی سنایا, لیکن پھر سناتا ہوں. جی, جناب عمر فاروق اعظم نے کہا یہ بچی کون ہے؟ جی, لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ کی پوتی ہے. کوئی ایسا بھی دادا جو اپنی پوتی,
اس کی شکل جو ہے اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا, بچی کی شکل بدلی نظر آ رہی تھی. انہیں کچھ دیر لگی سمجھنے میں, کیونکہ انہوں نے اپنے گھر کا راشن آدھا کر دیا تھا. یہ جو پاکستانی اشرافیہ ہے بشمول عمران خان کے, ان کو یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ ایسے وقت میں مثالیں قائم کرنی ہوتی ہیں. قائد اعظم نے کس لیے کھدر کے سلیپنگ سوٹ سلوائے؟ انہوں تو کبھی کھدر پہنا ہی نہیں ساری زندگی, اور میرے خیال کھدر سے تھوڑی چڑ بھی ہوگی, کیونکہ وہ تو گاندھی کھدر پہنتا تھا اور تلقین کرتا تھا. یہ مثال قائم کرنے کے لیے کہ میرے بعد آنے والے سادگی کی زندگی بسر کریں. انہوں نے تو لگائیں سونے کی ٹوٹیاں, 60 کروڑ روپے کی رن وے. عمران خان نے خیر یہ نہیں کیا. یہ جو ہماری اشرافیہ, ان کو عمران خان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ سادگی اختیار کی جائے, سادگی کو ترویج دیا جائے, قوم کو بتایا جائے, خود بھی کوئی قربانی دے نا. وہ تو کہتے ہیں آسٹیریٹی کمپین ہم نے سٹارٹ کی تھی, گاڑیاں آئے ہم نے بیچ دی, اور نہ جانے کیا کچھ کیا. گاڑی اور بھینسیں بیچنے سے کیا ہوتا ہے؟ بھینسیں بیچ دی انہوں نے, وہ اور اس کے ساتھ قربانی دے نا. انہوں نے بھینسیں بیچ وہ دی. ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے جو سندھ کا گورنر بیٹھتا ہے, جو 30 لاکھ روپے مشاعرے پہ خرچ کرتا ہے عرب حلوی. چلیے میں بریک سے واپس آ کے بات کر لوں. چلیے مجھے ایک چھوٹی سی بریک پڑنا ہے, بریک سے واپس آ کے یہیں سے گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے. جب سندھ کی بات کریں گے تو آئی جی سندھ کے معاملے پر بھی کچھ گفتگو ہوگی, مگر اس کے ساتھ ساتھ قرضے کی اگلی قسط کا معاملہ ہے. IMF کا جو ڈیلیگیشن ہے پاکستان تو پہنچ گیا, اب اگلی قسط کے معاملے پر عوام کو کس حد تک نچوڑا جائے گا, اس سے متعلق ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے بات ہوگی. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. IMF سے متعلق تو میں ہارون سے بات کروں گی, مگر اس سے پہلے جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ عمران خان صاحب جا رہے ملائیشیا, اور ترکی کے صدر بھی اسی مہینے آئیں گے, پاکستان کا دورہ کریں گے. چلیے اس پہ تو بات کریں گے, مگر خان صاحب کوالالمپور کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جتنا میں خان صاحب کو سمجھ سکتا ہوں, دیکھیے کوئی ایجنڈا نہیں بتا رہا اس کا, یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ کیا ہے. جتنا میں سمجھتا ہوں ان کی مہاتیر سے ریلیشن شپ کو, چونکہ ان دنوں میں تو میرا ان سے ملنا جلنا کافی ہوتا تھا, مشورہ ہوتا تھا, تو میں ان سے یہ کہتا تھا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہے نا انور, وہ لاہور پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا ہوا ہے, اور اس کے دوست یہ کہتے ہیں پاکستان میں جن سے ان کا رابطہ ہے, کہ مہاتیر کہتا ہے میں پاکستان میں کام کرنا چاہتا ہوں پاکستانی قوم کے لیے. پاکستانی قوم سے بڑی اس سے محبت ہے, یعنی ہمارے ساتھ تو یہ 2 لیڈروں کو محبت ہے, باقی لین دین ہے, ایک ترکی والے تو پوری قوم کو. اور مہاتیر کے چونکہ بااجداد بر صغیر سے گئے تھے, تو اس کو بر صغیر تو مسلم بر صغیر تو پھر پاکستان ہی ہے نا, ظاہر ہے. اور وہ یہ کہ کچھ انٹرنیشنل کانفرنسوں میں ملے تو ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بڑا خوشگوار تعلق قائم ہوا, یعنی باپ بیٹے جیسا تعلق سمجھ رہے. تو 65 سال کے ہیں, تو وہ تو 93 سال کا ہے نا, دیکھیں نہیں تو کوئی 38 سال بڑا, 40 سال کتنا بڑا ہے, تو جی 38 سال بڑا ہے, 37 سال بڑا ہے. تو ہی واز فادرلی, اس کا ظاہر مرتبہ بھی یہی ہے, اتنا بزرگ آدمی ہے. تو میں ان سے کہتا رہا, اور دوستوں نے بھی مشورہ دیا کہ بھائی جائیں اس سے ملیں, ایک بہت کامیاب ماڈل ہے, انتہائی غربت سے قوم اٹھی اور اس نے جدید تعلیمی ادارے قائم کیے, شرح خواندگی بڑھ گئی, آمدن بڑھ گئی. تو انہوں نے بلایا بھی ایک دفعہ, بلکہ اس کا لطیفہ یہ ہے کہ 30 لاکھ روپے قرض لے کے لینا پڑا, چونکہ وہ مہاتیر صاحب اپنا جہاز لے کے آ گئے اور وہ 3 دن کھڑا رہا, چونکہ وہ بزرگ آدمی ہے, اب وہ یہ تو نہیں کر سکتے تھے کمرشل فلائٹ میں سفر کرتے, اور اسٹاف ساتھ تھا. انہوں نے 20 سال ایک وزیر اعظم کی طرح گزارے تھے, وہ قرض ادا کرنا پرابلم ہو گیا. خیر, تو ان سے پھر یہ گئے, ان سے مشورہ کیا, انہیں یہاں بلایا, یہ گئے ہیں ان سے مشورہ کرنے کے لیے. اچھا, اور یہ آپ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا تھا دیکھو ہم نے اسمبلنگ سے شروع کیا تھا الیکٹرانکس کا, پھر ہم نے اسکول بنایا, کالج بنایا, یونیورسٹی میں اس میں ایکسل کر گئے. یہ ہے, یعنی وہ صرف ایک پرزہ $35 بلین کا ایکسپورٹ کرتے ہیں بنا کے. پھر یہ کہ یہ وہ اس طرح کا آدمی ہے, کوئی ہمدرد ہیں, اور ظاہر ہے اس کو گائیڈ کرنے کی کوشش, ان کا ایکسپیرینس بہت ہے. اور اس لیے بھی گئے ہیں کہ کوالالمپور کانفرنس میں نہیں جا سکے تھے, دل ان کا وہاں اٹکا ہوا تھا, جانا چاہتے تھے لیکن نہیں جا سکے, جو مجبوریاں تھیں وہ رضوان نے بیان کر دی تھی. رضوان اب یہاں پہنچ رہے ہیں جی اسی مہینے. دیکھیے سوچتے تو ہوں گے نا کہ بھئی یہ کیا میں زندگی گزار رہے ہیں عمران خان, ایک ہر طرف سر پہ تاج آزادی اور بیڑیاں ہیں پاؤں میں, یہ کیا زندگی ہے؟
تو ظاہر ہے کہ پھر اب رضوان پہ آ جاتے ہیں، لیکن بعد وہاں سے میرا خیال ہے کچھ ہیلپ بھی ملے گی، مگر جو بھی ہیلپ ملے گی خاموشی سے مثبت ہے۔ اور ملائیشیا ہمارا دوست ہے، اور مہاتیر ذاتی طور پہ بہت پاکستانی قوم سے محبت کرتا ہے، ہمدردی رکھتا ہے، اور وہ اس پہ سنجیدگی کے ساتھ انہوں نے پلان کیا تھا ایک زمانے میں کہ ہم پاکستان کی مدد کریں کہ یہ ان کو یہ کھانے کا تیل امپورٹ نہ کرنا پڑے، ہم ان کو گائیڈ کریں، مدد کریں۔ یہ وہیں ہوگا، ہمارے ہاں ہو سکتا ہے، ہر چیز ہو سکتی ہے۔ رضوان کا دورہ بے حد اہمیت کا عمل ہے، یہ تاریخ کا ایک نیا موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ کس طرح؟ دیکھیے ٹرمپ نے پریس کانفرنس کی اور کہا 2 ریاستیں ہوں گی اور 10% ایریا صرف فلسطینیوں کو ملے گا اور بیت المقدس اسرائیل کو ملے گا، اور اس نے منوا لیا سعودی عرب سے، بحرین سے، امارات سے، قطر سے، مصر سے، منوا لیا۔ ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس کا نام رضوان تھا۔ ایم متھائی نے لکھا ہے ہندوستان کو متحد رہنا تھا۔ ایم متھائی پرنسپل سیکرٹری ٹو نہرو، ہندوستان کو متحد رہنا تھا، لیکن ایک شخص تاریخ کے راستے میں کھڑا ہو گیا، اس کا نام محمد علی جناح تھا۔ کبھی ایک آدمی، میں نے آپ سے ہمیشہ کہا خدا کو کسی لشکر کی کوئی ضرورت نہیں، وہ خدا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور یہی ہے۔ اس پہ وہ کھڑا ہو گیا۔ یہ کھڑا ہونا ایک قدرت کا بڑا اہم اشارہ ہے، اور کھڑا ہو گیا اور اس سے اتنا پریشر بلڈ کیا کہ جو بحرین، عمان اور وہ تیسرا کون تھا، امارات کے ایمبیسیڈر بیٹھے تھے، تینوں مکر گئے ہیں کہ ہم تو ویسے، حالانکہ ان کو بیٹھائے ہوئے ڈرامہ کر رہے ہیں۔ اور اس نے کہا سعودی عرب نے اس میں بڑی مدد کی، لیکن اب عرب لیگ کو مسترد کرنا پڑا۔ مسلم عوام اس صورتحال کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ محمود عباس، فلسطین کے صدر محمود عباس نے فون سننے سے انکار کر دیا، 3 دفعہ فون کیا، اس نے کہا نہیں۔ ٹرمپ کا اس نے کہا میں میسنجر بھیجنا چاہتا ہوں اپنا سفیر، اس نے کہا میں نہیں ملوں گا اس سے۔ یہ صورتحال ہے، اس میں یہ تجویز وہ دے رہا ہے کہ پاکستان کا جو شہری ہے وہ ترکی کا شہری ہوگا، اور ترکی کا شہری پاکستان کا شہری ہوگا۔ پاکستان کو چین کے بعد، دیکھیں چین کے ساتھ ہمارا بہت اعتماد کا رشتہ، کوئی شک نہیں اس میں، صحیح کہا جاتا ہے ہمالیہ سے اونچی اور شہد سے میٹھی اور سمندر سے گہری دوستی ہے چائنا کے ساتھ، لیکن ہماری اگر کوئی دوستی ہے تو وہ ترکی کے ساتھ ہے۔ ہر ترک ہر پاکستانی کا دوست ہے، یعنی چاہے ہم عقد بھی غلطی بھی کریں، یہ بڑا اہم ہے اور اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں امریکہ سے تعلقات خراب کیے جائیں، اس کا بالکل یہ مطلب نہیں کہ مہم جوئی کی جائے، اس کا بالکل مطلب نہیں عربوں سے مراسم خراب کیے جائیں۔ سعودی عرب ہمارے کام آتا رہا ہے، ہماری انہوں نے ہیلپ کی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کے اشارے پر چلیں۔ ہمیں ایک آزاد قوم کی طرح سوچنا ہوگا، گریجولی IMF سے جان چھڑانی ہوگی، میں IMF پہ بھی اور اس کے لیے پوری قوم جو ہے اس کو تیار کرنا ہوگا۔ یہ چھوٹے چھوٹے لڑائی جھگڑوں یہ تو اپنے حلیفوں کے ساتھ نہیں چل سکتے تو اپوزیشن کو ساتھ لے کے کیا چلیں گے؟ یہ جو آپ صورتحال بتا رہے ہیں ہارون صاحب، اگر بڑے پیرائے پہ اس کو دیکھا جائے، بڑے کینوس پہ، تو آپ مطلب کوئی ایک نیا بلاک تشکیل ہو رہا ہے ان تمام قوتوں کے اگینسٹ؟ بلاک کیا بننے جا رہا ہے؟ ان معنوں میں نہیں ہوگا کہ وہ عربوں کے خلاف نہیں ہوگا۔ جب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم فلسطین پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے بیت المقدس پہ، تو کیا یہ عربوں کا کاز نہیں ہے؟ یہ تو پوری امت مسلمہ کا کاز ہے۔ وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ سو مت، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، حالات کا مقابلہ کرو۔ وہ کسی کو جنگ کی دعوت نہیں دے رہا، وہ کسی پہ حملہ نہیں کر رہا ہے، مگر وہ یہ کہہ رہا ہے تھوڑی خودداری کا مظاہرہ کرو۔ ایرانی صدر نے بھی کہہ دیا کہ مزاحمت کے سوا کوئی راستہ نہیں، جو بھی حملہ آور آئے گا اس کے سامنے متحد ہونے کھڑا ہے۔ دیکھیے نا، اب یہ عمران خان صاحب بیچ میں ایک بات آ گئی، عمران خان صاحب کہتے ہیں جنگ نہیں ہونی چاہیے، جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو اتنے بڑے ملک کا وزیر ایٹمی پاکستان کا، جس کے پاس اسٹیٹ آف آرٹ میزائل سسٹم، اس لیے وزیر اعظم نہیں بنایا کہ آپ کہیں جنگ نہیں ہونی، جنگ تو نہیں ہونی چاہیے، مگر آپ کیوں کہتے ہیں یہ بات؟ آپ یہ جب وہ کہتا ہے مودی، تو براہ راست جواب دو کہ 10 دن میں جو پاکستان کو فتح کر لیا جائے گا، تو اس کو بتائے کہ 10 منٹ میں انڈیا تباہ ہو سکتا ہے۔ ایز ضیاء الحق ٹولڈ راجیو گاندھی، 10 منٹ میں انڈیا کا وجود نہیں ہوگا۔ تو براہ راست اس کو جواب ہم نے کوئی حملہ کرنا ہے، ہماری کوئی نیت کو انڈیا کو تباہ کرنے کی نہیں ہے، لیکن جو بلی ہوتا ہے، جو بدماشی دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اسی طرح جواب دیا تاکہ وہ ٹھکانے پہ رہیں اور ہمارے ہاں امن رہے اور ہم آگے بڑھ سکیں۔ صحیح ہے۔ آپ نے IMF کے حوالے سے بھی ہارون صاحب بات کی کہ عوام کو تیار کرنا ہوگا، عوام کو تو تیار کیا جائے گا، مگر قسط کے لیے عوام کو کتنا پیسا جاتا ہے، اس کو کون دیکھے گا؟
نہیں وہ تو دیکھیے وہ تو ایک بالکل پورے پلان کے ساتھ ہو سکتا ہے. اس میں سرکاری اخراجات کتنے کم ہوں گے, یہ تو نمائشی کام ہے, پناہ گاہیں بنا دی, یہ کر دیا وہ کر دیا, اچھی بھی ہیں. اگر پناہ گاہ میں 10,000 آدمی بھی رہے تو اچھی بات ہے نا. ٹھیک ہے. اگر 8 لاکھ ثانیہ رشتہ نے 8 لاکھ آدمیوں سے جان چھڑا لی تو بہت اچھا کیا, وہ بچے وہ مستحق لوگوں کو ملے گا. اگر یہ 7 برس سب اچھا ہے, لیکن اس سے معاشی دیکھیے ہماری معاشی حالت یہ ہے کہ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے 2.6% کے حساب سے. ٹھیک ہے. غالباً اس سے بھی کچھ زیادہ ہے, اور گروتھ ریٹ 2.1% ہوگا تو ہم تو پیچھے جا رہے ہیں. اور بجائے یہ دیکھیے ہماری معیشت میں اگر آپ حماقتیں کریں 3-4% کی گروتھ تو نیچرلی ہو ہی جاتی ہے. اتنی تو آپ اس سے بھی پیچھے چلے گئے, آپ نے خوف پیدا کر دیا, آپ نے IMF کی ہر شرط مان لی, آپ نے اتنی یعنی پیسے کی قیمت گرائی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری اس وقت وزارت خزانہ کے ذمہ دار, میں نام بھی آپ کو لے دیتا ہوں, بتائیے. میرے ہارون خان سے میری بات ہوئی جو اس وقت ڈپٹی منسٹر تھے فائنانس کے. انہوں نے کہا 10% بڑھائیں گے, 10% روپے کی ویلیو کم کریں گے. 10% سے 12-15% تو سمجھ میں آتا ہے, 35% کیسے کم ہو گیا؟ اس سے ہمارے قرضے بڑھ گئے, ہر چیز ہاتھ سے ہی نکل گئی. اور مزے کی بات ہے ہارون صاحب کہ ان قرضوں کو اتارنے کے لیے مزید قرضہ لیا جاتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں, بریک سے واپس IMF کے قرضے کی اگلی قسط کے معاملے پر ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. IMF کے قرض سے متعلق بات ہو رہی تھی. ہارون صاحب, اب جو ایگریمنٹ ہوگا یا جو ایک رپورٹ مرتب IMF کرے گا, پاکستان اس کو کس طرح سے سیٹسفائی کرے گا, یا ان کے مزید کون سے ایسے مطالبات ہیں جس کو اس قسط کے لیے مانا جائے گا؟ نہیں, ہم نے ان کے بیشتر مطالبات مان لیے. اور کیا مطالبات تھوڑی سی اور ٹیکس کیا مزید بڑھ سکتا ہے؟ مہنگائی کیا مزید ہو سکتی ہے؟ بڑھ سکتا ہے, مہنگائی مزید ہو سکتی ہے. یہ تو سال بہت مشکل ہے, وہ اسی طرح گزارنا ہوگا. دنیا میں معیشتیں ختم ہے. ترکی میں لیرہ جو ہے اس کی پرائز جو ویلیو جو ہے کوئی 10واں حصہ بھی نہیں رہ گئی تھی. ہمارے ساتھ یہ تو نہیں ہوا, 90% سے بھی کم ہو گیا تھا. اور یونان میں ایسا ہوا ہے, دنیا میں ایسا ہوتا ہے, برازیل میں ایسا ہوا ہے, دنیا میں ایسا ہوتا رہتا ہے. ہم کو اتنے بڑے خطرے سے دوچار نہیں. اصل بات یہ ہے کہ جب مصیبت آ پڑے تو اس کو آپ نے نمٹانا ہے کس طرح, اس کو فیس کیسے کرنا ہے, یہ اصل سوال. تو دیکھیے نا, اگر وہ IMF کا دباؤ آیا تو دوسری طرف امریکی آپ یہاں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بھی تو تیار ہے نا. یہ بھی تو ایک واقعہ ہے نا. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہینڈل کیسے کیا جا سکتا ہے. اور چینی یہاں مزید, اب چین میں اپنا کرائسس اپنی جگہ, اس پہ ہم بات کرتے ہیں, لیکن چین یہاں مزید انویسٹمنٹ کر سکتا ہے. ایسی صورتحال نہیں ہے. اور وہ کیا اقبال کا شعر ہے کہ بجلیاں ہیں, زلزلے ہیں, قحط ہیں, آلام ہیں, کیسی کیسی دختران مادر ایام ہے, جنگیں ہوتی ہیں. 5 لاکھ ریڈ انڈینز قتل ہوئے تھے, 5 لاکھ افریقی غلام بنائے گئے تھے جس میں آدھے راستے میں مر گئے تھے. سیکنڈ ورلڈ وار میں میرا خیال 5 کروڑ سے زیادہ لوگ مرے. 5 کروڑ آدمی روس میں مار ڈالے اسٹالن نے, 1 کروڑ سے زیادہ ماؤ زے تونگ نے مار ڈالے انقلاب کے دوران. دنیا میں یہ ہوتا ہے, لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ سچویشن کو فیس کیسے کرتے ہیں. پاکستان اس میں سے نکل جائے گا. پاکستان بڑی بڑی مصیبتوں میں سے نکلا ہے. 71 میں ہمارا ملک ٹوٹ گیا تھا. جب یہ ملک بنا تھا تو یہاں تھا ہی کیا, 80 کروڑ روپے تھے وہ روک لیے گئے تھے. جی. اور اس دوران حیدرآباد سے کچھ پیسے آئے, یہاں لوگوں نے سیکریفائس کیا. اگر کوئی پلان ہو تو یہ تو کوئی ایسی چیز, IMF میں تو ہمیں جان چھوڑانی چاہیے. دیکھیے نا 3-4% پہ تو نہیں کر سکتے نا. وہ بار بار ہر کوئی مشورہ دے چکا ہے خان صاحب کو, اپنی انرجی ضائع نہ کریں, ترجیحات طے کریں اور سلیقے سے چلیں تو یہ چیزیں ٹھیک ہونی شروع. اس وقت تو کاروبار بند ہو رہے ہیں. آپ نے ٹیکسٹائل کے ساتھ ایک معاہدہ کیا, اسے توڑ دیا, وہ فیصل آباد میں وہ ہڑتال کرنے والے ہیں. لیکن وہ جن سے ٹیکس لینا چاہیے ان سے آپ لیتے نہیں ہیں. عمران خان صاحب تو کہتے ہیں ہم اعتماد میں لے رہے ہیں جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں, خاص طور پر ہماری تاجر برادری جو ہے. کہنے کا کیا ہوتا ہے, دیکھنا یہ ہوتا ہے کر کیا رہے ہیں. صحیح. آپ نے یہ بھی کہا ہارون صاحب کہ ترجیحات کو اپنی کو طے کرنا چاہیے. وہ تو کہتے ہیں میرے پاس اچھے لوگ ہیں, بہتر لوگ ہیں, اور یہ قرض جو ہے ہم لے اس لیے رہے ہیں تاکہ معیشت کو اٹھایا جا سکے, لوگوں کی بحالی کی جا سکے. اور جب عوام معیشت نہیں اٹھ رہی ہے نا, معیشت بیٹھ رہی ہے.
معیشت زراعت سے اٹھ سکتی ہے, آپ اس کو انٹرسٹ فری لونز دیں چھوٹے کاشتکار کو. معیشت جو ہے وہ اسٹیبلٹی سے سیاسی استحکام, امن اور استحکام کلید ہوتی ہے ترقی کی. اس کی آپ کو پرواہ نہیں ہے, آپ کے حلیف روز بگڑے رہتے ہیں اور آپ اپوزیشن کے ساتھ ہمیشہ الجھے رہتے ہیں. یہ فردوس عاشق خان شام کو ایک پریس کانفرنس کرے, میں حیران تھا یہ کیا کر رہی ہیں, پلیٹلیٹس کم ہو گیا, یہ کیا ہوا, نواز شریف نے یہ کیا. او بھائی, نواز شریف کے خلاف جو پروسیس ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے مقدمات کا, آپ کو پریس کانفرنس کرنے کی کیا پڑی ہے؟ ملک میں پہلے اتنی بے چینی ہے. صحیح ہے نا, ان کو لگتا ہوگا خان صاحب بھی ایک وقت میں ہر روز خطاب کرنے آ جاتے تھے, تو شاید ان کو بھی لگتا ہو مجھے پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت ہے. وزیر اعظم بن جائیں گی تقریریں کر کر کے, یا ملکوں کو بھلا ہو جائے گا. دیکھیں ہزاروں ایسی تقریریں زرداری صاحب کے حق میں بھی کرتی تھیں, اور مشرف کے حق میں بھی کرتی تھیں, اور چودھریوں کے حق میں بھی کرتی تھی. تو ویسے اور بھی بڑے وزیر ہیں جو اس وقت خان صاحب کے ساتھ ہیں, وہ مشرف صاحب کے ساتھ بھی تھے, وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی تھے, پیپلز پارٹی کے ساتھ. پھر آپ کہتی ہیں ان کی ٹیم بڑی, یہ اچھی ٹیم ہے, اس طرح کی. نہیں, وہ تو خان صاحب کہتے ہیں, میں خدا نخواستہ ایسا کوئی دعویٰ نہیں کرتی ہارون صاحب. یہ ان کا پتہ نہیں چلے گا آپ کو, یہ کہیں نظر نہیں آئیں گے یہ لوگ. جو اگر عمران خان پہ مشکل وقت ہے, جو ہر ایک پہ آ سکتا ہے, ان پہ بھی آ سکتا ہے, یہ کہیں آپ کو دکھائی نہیں دیں گے. ویسے اپوزیشن کے کچھ وزراء انہیں فصلی بٹیرے بھی کہتے ہیں کہ اڑ جائیں گے. فضلی اپوزیشن میں بھی بہت سارے فضلی بٹیرے میں, اپوزیشن میں بھی ایسے لوگ ہیں جو جا ملنے کے لیے تیار ہیں پی ٹی آئی سے. ان میں سے کسی کا کوئی دین ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیے اب ذرا بڑھتے ہیں. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اصول پہ کھڑے ہوتے ہیں. دیکھیے کتنے لوگوں نے استعفیٰ دیا. فخر امام نے دیا تھا استعفیٰ, جی چند اور مثالیں ہوں گی. چودھری محمد علی نے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا تھا. کچھ اور لوگ ہوں گے, زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں میں ٹرین کا کوئی ڈرائیور ہوں کہ میں استعفیٰ دوں. بھائی دنیا بھر میں وزیر استعفیٰ دیتے ہیں. اور کل شام کو فرمایا کہ میں ریلوے کو آسمان پہ لے جاؤں گا. اس میں نے انہیں میسج بھیجا کہ آپ مہربانی کریں زمین پہ رہنے دیں, اس کو آسمان پہ نہ لے جائیں. زمین پہ چلتے ہوئے بڑا نقصان ہو رہا ہے, آسمان پہ جا کے ہم کیا کریں گے؟ زندہ جل مرے تو تم کیسی باتیں کر رہے ہو. لیکن وہ ابھی بھی اس چیز کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے ہارون صاحب. ذمہ داری کبھی شیخ صاحب نے غلطی مانی ہے؟ تو جناب علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا کہ جس نے کبھی یہ نہ کہا کہ مجھ سے غلطی سرزد ہوئی, وہ چوٹ کھانے والی جگہ پہ چوٹ کھا کے رہے گا. اور ایک بڑا, نام مجھے یاد نہیں, بڑا کردار تھا لیجنڈری عرب تاریخ کا, بڑا فیاض تھا, بڑا نجیب آدمی تھا. تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے جناب رسالت مآب سے پوچھا, یا رسول اللہ کیا وہ بھی نہیں بخشا جائے گا؟ فرمایا عائشہ نہیں, اس نے کبھی یہ نہ کہا کہ مجھ سے غلطی سرزد ہوئی. جو لوگ اپنی غلطی نہیں مانتے, کوئی دانا لوگ تھوڑی ہوتے ہیں. دانا تو وہی ہے جو اپنی غلطی مانے. ٹھیک ہے, اب ذرا ہارون صاحب بڑھتے ہیں. لوگوں کو بڑا اس چیز کے اوپر بھی ہے کہ کرونا وائرس سے متعلق جو حکومت نے اپنی ایک پالیسی, ایک ایجنڈا واضح کیا, طے کیا اپنے نکات کو, وہ بڑے غلط ہیں. ابھی کرونا کے بعد جو تازہ ترین چائنا کی صورتحال ہے, اس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, مگر چائنا بڑے بخوبی ان تمام چیزوں سے نمبردار. دیکھیے یہ پروپیگنڈا ایک بڑی ہولناک چیز. کئی کہہ رہے ہیں کہ میری ارسن میڈیا ہے مغرب کے ہاتھ میں, CNN ان کا, ہوائیں ان کی, فضائیں ان کی, سمندر ان کے, جہاز ان کے, گرا بھبر کی کھلے تو کیوں کر بھنور ہے تقدیر کا بان. وہ ایسے ایشو بنا دے گویا تاریخ میں ایسا پہلے کبھی ہوا ہی نہیں. صرف 16 سال پہلے کا واقعہ ہے. سارس وائرس پھیلا تھا, لوگ مرے تھے, اس کا مقابلہ کیا گیا. ایڈز جیسی بیماریاں پیدا ہوئیں, پھیلی, ان کے دنیا میں لوگ شوگر سے مر رہے ہیں, دنیا میں لوگ حادثات میں مر رہے ہیں, دنیا میں لوگ اور بہت سی چیزوں سے مر رہے ہیں. یہ کوئی ایسا واقعہ, اور یا تو اس کو فائٹ نہ کیا جا رہا, اس کو فائٹ کیا جا رہا ہے, اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا. اور اس سے اتنی ہلاکتیں نہیں ہوں گی. دیکھیے آج کی دنیا انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. امریکہ کو بھی اس کا نقصان ہوا, 6 ملکوں پہ تو آلریڈی پابندی لگ گئی. وہ چین کو زک پہنچانے کی, زچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن چینی لیڈرشپ بڑے تحمل کا مظاہر. دیکھیے بعض چیزیں ہوتی ہیں اس میں 2 رائے ہو سکتی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ اپوزیشن کی رائے غلط ہے کہ لایا جائے, ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہم یہ بھی نہیں کہتے 100% حکومت کی رائے صحیح, مگر آپ 2 میں سے ایک راستہ چننا ہے نا. تو اخباروں میں بیان کرنے اور ٹی وی پر چیخنے سے حاصل کیا ہے؟ ایک راستہ ہے. ایسے موقع پہ اگر حکومت ایک فیصلہ کرتی ہے, یا تو آپ وزیر اعظم سے ملیں, جائیں, بدلوا لیں, مذاکرات کریں, یا حکومت کے پیچھے کھڑے ہوں. چینی حکومت کیوں پاکستانیوں کی پرواہ نہیں کرے گی؟ باقی جب مصیبت آتی ہے تو پریشانی تو ہوتی ہے, جب تک وہ ختم نہ ہو جائے.
It is a matter of few weeks. لیکن ہارون صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو مصیبت چائنا کے اندر آئی گئی ہے، چائنا کے اوپر یہ جو آفت آئی ہے سازش کے تحت، ایک مت یہ کہ شاید یہ وائرس سازش کے تحت پھیلایا گیا چائنا کو، پہلے دن آپ آنے سے والی عرض ابھرتی کیا معیشت تھا، ہے یہ تو پہلے دن آپ سے عرض کیا تھا کہ اس پاسبلٹی کو ہم رول آؤٹ تو نہیں کر سکتے. دیکھیں نا فلاں فاؤنڈیشن کو پہلے سے خبر ہو گئی، کیسے ہو گئی، یورپ میں فلاں کو اطلاع تھی، کیسے اطلاع تھی. ایک 2011 میں ایک مووی کا بھی بتایا جاتا ہے کہ اس مووی میں ایک یہ صورتحال واضح کی گئی تھی اور چائنا کے متعلق یہ کہا گیا تھا کہ اس قسم کا ایک وائرس پھیلا اور نہ جانے نہیں. وہ تو دیکھیں جس نے سازش کرنی ہوگی وہ فلم بنانے والے فلم کا سکرپٹ تو نہیں لکھ کے دے گا نہ، اس میں فلم بنے گی، وہ تو خبر چھپے گی اگر کبھی چھپے گی تو. دیکھیے بایولوجیکل وارفیئر جو ہے یہ اور سائیکولوجیکل بھی، یہ دو اس میں دونوں ہیں. جی اگر انہوں نے کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں، تو دنیا میں ہوتا رہتا ہے. لیکن جب تک اس کا ایویڈنس نہ ملے، امریکہ کی معیشت کو کہا جا رہا ہے کافی زیادہ فائدہ ہوگا، چائنا کی معیشت کو کافی نقصان الٹیمیٹ انالیسس میں ساری دنیا کو اس کا نقصان ہے. چلیے ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. ہارون صاحب آپ کا بہت شکریہ، اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، خدا حافظ.